बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना की जानब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम कुरान हकीम को समझें, इस पर गौर व फ़िक्र करें और इसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करें। बल्कि मैं यहाँ पे अपने गैर मुस्लिम नाज़रीन से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी कुरान हकीम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंसानियत के नाम खुदा का आखिरी पैगाम है और उन्हें भी मालूम हो कि कुरान में क्या कुछ कहा गया है। तो इस रमज़ानुल मुबारक में हमने ये सिलसिला शुरू किया कि हर रोज़ कुरान हकीम का जो एक पारा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कुरान हकीम के 30 पारे हैं, तो रमज़ान के 30 दिनों में हम पूरे कुरान हकीम का जो मफ़हूम है, ख़ुलासा है या पैगाम है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में जो छठा पारा है कुरान हकीम का, उसके हवाले से हम बात करते हैं। जो छठा पारा है इसमें 111 आयात हैं, 14 रुकू हैं। इसमें जो सूरा निसा जो पिछले 5वें पारे में थी वो भी इसी पारे में जारी है। उसकी 148 से 176, 148 से 176 आयात हैं। और इसके बाद फिर सूरा मायदा शुरू हो जाएगी और सूरा मायदा की जो है वो 82 तक 82 तक आयात जो हैं वो इस पारे में हैं। और इस पारे में सबसे पहले जो पहली आयत है 148वीं आयत जो कि सूरा निसा की है 148, उसमें यही कहा गया है कि अल्लाह ताला किसी बुरी बात को जो बुलंद आवाज़ से कही जाती है उसको पसंद नहीं करता, मासवाई उन लोगों के साथ जिनके साथ कोई जो है वो जुल्म हुआ है। और अगली आयत 149 149 में है कि अच्छी बातें ज़ाहिर करें या छुप कर और बुराई से दरगुजर करें तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। और इसके बाद कुछ आयात हैं जिनमें जो अहले किताब हैं यहूदी और ईसाई, उनका ज़िक्र है। फिर इसके हवाले से कहा गया है कि रसूलों में किसी तरह का फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमाम पैगंबर जो हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं और अगर आप किसी एक पैगंबर का भी इनकार करें तो ये भी कुफ्र है। और इसके बाद फिर आयत आ जाती है 153 153, जिसमें अहले किताब का सवाल है। वो अहले किताब जो है वो मुसलमानों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि ये कुरान एक ही मरतबा आपने क्यों नहीं हमें पेश कर दिया, ये थोड़ी थोड़ी आयत क्यों उतर रही हैं। तो फिर इस मौके पे उनको ये याद दिलाया गया कि उन्होंने हज़रत मूसा से भी कहा था कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। फिर उनको उसकी जो सज़ा मिली उसका ज़िक्र इसमें है। फिर उन्होंने एक बछड़े की जो है वो पूजा शुरू कर दी और फिर जब वो बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो उन्हें कहा जी कि हफ़्ते के रोज़ के जो अहकामात हैं कि उस दिन मछली का शिकार नहीं करना, वो ना करना, लेकिन उन्होंने उसकी भी खिलाफ वर्जी की। तो उनके जो अहकामात हैं और उनके हवाले से जो बात यहाँ पे कही गई है। और इसके बाद 157 157 जो है वो इसमें बहुत ही अहम बात की गई है। वो ये कि यहूदी ये कहते थे कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो कत्ल किया और सलीब पर चढ़ाया, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ये बात शुबे में रही और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने दर्जात बुलंद किए, अल्लाह ताला ने उन्हें उन लोगों के चुंगल से निकाल लिया। तो ये आयत 157 और 158 157 158 में एक बहुत बड़ा जो ईसाइयों का अकीदा है और यहूदियों का जो है उन दोनों के बारे में वजाहत की गई कि वो दोनों बिल्कुल गलत कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और इसके बाद फिर यहाँ पे अहले किताब और यहूद का जो ज़िक्र है वो जारी है, वो आप तफसीली तर्जमे में पढ़ सकते हैं। और फिर 162वीं आयत में ये कहा गया कि जो लोग पुख्ता ईमान वाले हैं अहले किताब में से भी, वो भी ईमान लाते हैं। और फिर यहाँ पे है कि वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और यौम आखिरत पे ईमान रखते हैं, उन सब के लिए अजर अज़ीम है। और फिर 163 आयत में ये कहा गया कि पैगंबरों का जिक्र है जिन पे वही भेजी गई। यहाँ पे उन पैगंबरों के नाम दिए गए हैं जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, उनकी औलाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अयूब, यूनुस, हारून, सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम और अंबिया इकराम का जिक्र है इस आयत में। और इसके बाद आती है आयत 164 कि जिसमें कहा गया है कि तमाम नबियों को यही दीन दिया गया। तो दीन का एक तसलसल है जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आके मुकम्मल हुआ, तो उसका जिक्र है। तमाम अंबिया इकराम एक ही दीन लेके आए,
لیکن ہے کہ کچھ انبیاء کا ذکر یہاں پہ ہے اور یہاں قرآن میں آتا ہے کہ کچھ کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اور یہاں قرآن نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ رسول دنیا کی ہر قوم کی طرف آئے ہیں, اور اس کے دو اور ریفرنس ہیں قرآن میں ہی, 13/7 اور 35/24. تو قرآن کا یہ کہنا ہے کہ جو انبیاء اکرام جن کا ذکر صرف قرآن میں آیا ہے, صرف وہی نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر خطے میں ہر قوم کی طرف جو ہے وہ پیغمبر اور رسول خدا کا پیغام دینے کے لیے بھیجے گئے. اور پھر اگلی آیت 166 ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ آپ پہ ایمان لائیں یا نہ لائیں, اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے. اس کے بعد جو آیات 167 سے 170 جو ہیں, ان میں جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے کہا گیا ہے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایمان لائیں. اور پھر جناب 171 جو آیت ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر بتائے گئے ہیں, اور اہل کتاب جو ہے ان سے خطاب کیا گیا ہے. اس کے بعد اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی برہان یعنی واضح دلیل ہیں, اور آپ نور مبین جو قرآن مجید ہے اس کے حوالے سے کہا گیا ہے. اور پھر 175 آیت میں کہا گیا کہ ایمان لانے والوں کا جو اجر ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے, اور کہا گیا کہ سیدھا راستہ ہم نے یہ دکھا دیا ہے. اب اس چھٹے پارے میں جو سورہ نساء کی آخری آیت ہے وہ 176 ہے, 176, اور اس آیت میں ایک مرتبہ پھر جو وراثت کے قوانین ہیں وہ بتائے گئے ہیں. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد یا عورت دنیا سے چلی ہے جن کی کوئی اولاد نہ ہو, جس کو کلالہ کہتے ہیں, تو ان کی وراثت کس طرح سے تقسیم کی جائے گی اس کی تفصیل دی گئی ہے. آپ کسی بھی قرآن حکیم کے ترجمے میں اس کی تفصیل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس چھٹے پارہ میں سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے. یہ مدینہ میں نازل ہوئی, 120 اس کی آیات ہیں, اور اس میں زیادہ تر احکامات ہیں وضو کے, حلال حرام کے, اور اہل کتاب جو ہیں ان کا وہ بہت زیادہ ذکر ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ خطاب جو ہے وہ شامل ہے. تو پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو اپنا عہد پورا کرو, اور جو چوپائے ہیں, چرنے والے جانور ہیں, مویشی ہیں, وہ ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی, ماسوائے ان کے جن کا ذکر جو ہے وہ آگے آ رہا ہے. اور اگلی جو تیسری آیت ہے اس میں ان کا بتایا گیا ہے. پھر دوسری آیت میں کہا گیا کہ جو ادب کے مہینے ہیں ان میں جنگ نہیں ہونی چاہیے. پھر اس میں حج کا اور احرام کا جو ہے وہ ذکر ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے جناب سورہ مائدہ کی تیسری آیت, اور اس میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ حلال حرام کا ذکر کیا گیا ہے. اس سے پہلے ہم نے جب سورہ بقرہ میں دیکھا تو وہاں پہ وہ جو 4 چیزیں حرام کی گئی تھی, یہاں بالکل انہی کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو مردار ہے, مرا ہوا جانور ہے, وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے, تمہارے لیے خون حلال نہیں ہے. اور آگے سورہ انعام میں بتایا گیا کہ جو بہتا ہوا خون ہے, اور سور کا گوشت ہے, اور ایسا جانور جس پہ غیر اللہ کے نام سے جو منسوب کیا گیا ہو, اس کو ذبح کیا گیا ہو, تو وہ بھی جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے. اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھوک سے مجبور ہو کے ضرورت کے تحت اگر کھا لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جو قرآن اندازی کر کے چیزوں کو جو تقسیم کرتے ہیں, فالے نکالتے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہے حرام ہے. اور کہا گیا کہ کافر جو ہے وہ آج مایوس ہو گئے ہیں کیونکہ آج دین مکمل ہو گیا ہے. اور یہ جو قرآن حکیم کی کہتے ہیں جی کہ نزول کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے جو حجۃ الوداع کے بعد نازل ہوئی, جس میں کہا گیا کہ آج دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے, اور تم پہ جو واتممت علیکم نعمتی, اور تم پہ اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے, ورضیت لکم الاسلام الدین, اور اسلام کو جو ہے وہ دین کے طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پسند کیا ہے. تو یہ آیت جناب اتنی اہم ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ دین جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 23 سال میں وحی ہوئی وہ ساری کی ساری قرآن حکیم میں موجود ہے, جس سے آج بھی ہم جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد سورہ مائدہ کی جو ہے وہ 4تھی آیت شروع ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلال چیزیں کون کون سی ہیں, تو ان سے کہہ دیجئے کہ حرام کی جو فہرست دے دی ہے جیسے وہ تیسری آیت میں گئی ہے, تو اس کے علاوہ باقی سب جو حلال ہیں, اور ان میں سے جو حلال خوشگوار ہوں, صاف ستھری چیزیں ہوں, وہ تم کھاؤ.
اور اس کے بعد جو شکاری جانوروں کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے اس کا جو ذکر ہے، اس میں کہا گیا کہ اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ تم شکاری جانور جو ہے ان پہ چھوڑ دو۔ اس کے بعد 5ویں آیت یہ ہے کہ آج تمام پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تو اس میں صرف یہ کہ اہل کتاب اگر اس میں کوئی حرام چیز، جو 4 چیزیں پہلے آ چکی ہیں، اگر ان کے علاوہ ہو تو باقی ظاہر وہ قرآن کہتا ہے حلال ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کھانے کے جو آداب ہیں ان کا کچھ ذکر کیا گیا ہے، اور مومن پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کا مہر جو ہے وہ تم ادا کرو۔ اور پھر جو 6ٹھی آیت ہے وہ وضو کے بارے میں آیت ہے، اور یہ قرآن نے وضو کا جو ہے وہ پورا طریقہ جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے ہمارے ہاں تراجم میں جو ہے، پہلے میں اس کا جو اکثریت نے ترجمہ کیا ہے پہلے میں وہ پڑھتا ہوں کہ مومنو جب نماز پڑھنے کا قصد کرو تو منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی ضرورت ہو تو تم نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو، اگر کوئی جو ہے وہ ٹوائلٹ سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم نے ہم بستری کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے جو ہے وہ تم مسح کر لو، اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا یعنی مسح کر لو۔ اور خدا تم پر تنگی نہیں چاہتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، تم پہ اپنی نعمتیں پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو۔ تو یہ اکثریت نے اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے، اس میں باقی کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اختلاف جو آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں جو آیت کا یہ حصہ ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، کہ اپنے جو ہے منہ دھو لو اور اپنے جو ہے وہ ہاتھ دھو لو اِلَى الْمِرَافِقِ، کونیوں تک، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اور اینڈ وَامْسَحُوا، اپنے سر کا مسح کرو، اس میں بھی فرق نہیں ہے، اپنے پاؤں کا مسح کرو ٹخنوں تک۔ اب یہاں پہ جو زیادہ تر ترجمہ کرنے والے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاؤں کو دھو لو، لیکن یہاں پہ کچھ جو ٹرانسلیٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ لفظ آتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے کہ سر کا مسح کرو تو اس کے ساتھ ہی ہے پاؤں کا مسح کرو۔ اور اس میں ایک انگلش ٹرانسلیشن ہے دا اسٹڈی قرآن، جس میں بہت سے اسکالرز جو ہیں ان کے کمنٹس بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وائپ یور ہیڈز اینڈ یور فیٹ اپ ٹو دا اینکلز۔ تو یہاں پہ ایک میں نے جو مفسر ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ قرآن حکیم کی کچھ ایسی آیات آتی ہیں کہ جس میں 2 معنی نکل سکتے ہیں، 2 کہہ لیں کہ لوگوں کے اسکول آف تھاٹس ہو سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں، آپ کو اسے فالو کر لینا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو وضو کے احکامات ہیں اس میں جو ہے وہ باقی کوئی فرق نہیں ہے، صرف پاؤں کے دھونے اور مسح کرنے کا فرق ہے، اور یہ دونوں میں نے نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ مزید تفصیل آپ اپنے گھر میں کوئی بھی قرآن حکیم کا نسخہ ہو، اس میں تراجم ہو، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد 7ویں جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس میں کہا کہ انصاف کے ساتھ گواہی دو اور کسی بھی قوم سے دشمنی جو ہے وہ تمہیں اس بات پہ آبادہ نہ کرو کہ تم عدل سے آگے چلے جاؤ، یعنی دشمن کے ساتھ بھی جو ہے وہ تم عدل کرو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور اجر ہے۔ تو قرآن بار بار جہاں پہ ایمان لانے کا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی نیک عمل کا کرتا ہے، دونوں اکٹھے آتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ 10ویں آیت ہے سورہ مائدہ کی، اور جس میں جو انکار کرنے والے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی میری وضاحت ضروری ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں جی کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے، غیر مسلم ہوتے ہیں، آپ ان کو کافر کہہ کے شاید محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تصحیح کرتے ہیں۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ تو جو لوگ ظاہر مسلمان ایمان لے آتے ہیں وہ مومن یا مسلمان ہوتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کافر کہا جاتا ہے۔ کوئی اس طرح سے تصحیح کرنا مقصود نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انکار کرنے والے۔ تو اس کے بعد جناب آ جاتی ہے 12ویں آیت، جس میں کہا بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور پھر ان کا ہے کہ جو وعدہ توڑنے والے ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور پھر 15ویں آیت میں کہا گیا، اہل کتاب کو کہا گیا ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر ایمان لاؤ، اور یہاں پہ آتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ آپ کی طرف جو ہے وہ اللہ کی روشنی اور ایک
روشن کتاب آئی ہے، تم سب جو ہے اس پہ ایمان لے کے آؤ۔ جو مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسیحی ابن مریم کے روپ میں دنیا میں آیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور یہ اہل کتاب کا کہنا غلط ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ان کے جو فالورز سے ان کی اس نافرمانی کا ذکر ہے جس کی وجہ سے 40 سال تک ان پہ پابندی تھی کہ وہ سرزمین میں نہیں آ سکتے۔ پھر جناب 27ویں آیت جو مائدہ کی ہے، سورہ مائدہ کی، اس میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے۔ قرآن نے ان کے نام نہیں لیے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب دونوں بیٹوں نے کہا جی کہ ہم خدا کی راہ میں قربانی دیں گے اور ایک ہی قربانی قبول ہو گئی، تو دوسرے نے حسد کی وجہ سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور پھر اس نے جب اس کو قتل کر دیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے بھائی کی لاش بھی چھپا نہیں سکتا تھا، پھر ایک کوا آیا اور اس نے جب زمین کو کوریدا اور اس کو سمجھ آئی کہ اچھا میں اس طرح سے چھپا سکتا ہوں، لیکن بعد میں وہ اس پہ بہت جو ہے وہ نادم ہوا۔ تو یہ 27 سے 31ویں آیت تک جو ہے وہ اس حوالے سے ذکر ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ آگے 32ویں آیت میں کہا گیا کہ جس نے بھی کسی ایک شخص کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو دیکھیں انسان جو ہے وہ کتنی اس کی جان کی قیمت ہے، اور یہاں پہ انسان ہے، کوئی بھی اس کا مذہب ہو، قرآن نے کہا کہ جس کسی نے ایک شخص کو بھی قتل کیا وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے خلاف جو جنگ کرنے والے ہیں ان کی سزا کا ذکر ہے۔ اور پھر یہ 35ویں آیت میں کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا جو طریقہ جو ہے وہ تلاش کرتے رہو، اور جہاد کرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اور پھر آگے جناب 38 آیت جس میں چوری کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے کہ چور جو ہے مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ یہ ان کے جرم کی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہاں پہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انتہائی سزا ہے اگر دینی ہو۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو خلافت راشدہ تھی، حضرت عمر کا دور، حضرت علی کا دور، اس میں جو ہے وہ چوروں کو قید کیا جاتا تھا ان کو۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اپنے جرم کی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی جو دونوں آیات 38 39 ان دونوں کو جو ہے وہ اکٹھا اگر پڑھا جائے تو اس کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے۔ اور پھر 41 آیت ہے کہ یہودی اور منافقین جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرمایا گیا کہ آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر جناب ہے 42ویں آیت کے فیصلے عدل کے مطابق کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد کچھ آیات میں اہل کتاب کا، تورات کا، ان کا ذکر ہے۔ پھر آ جاتی آیت 48 جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے کہ پہلی کتابوں کی وہ تصدیق کرتے ہیں، اور مومنین جو ہے وہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہے اور ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے وہی کامیاب ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ذکر دوبارہ اہل کتاب کا اور منافقین کا آتا ہے۔ اور پھر 65ویں آیت آتی ہے کہ اہل کتاب اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے گناہ جو ہے وہ مٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں جو ہے وہ داخل کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد 62ویں آیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ پہ جو یہ کتاب نازل ہو گئی آپ اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور پھر 69 آیت میں کہا گیا کہ جو لوگ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، ستارہ پرست ہیں یا عیسائی ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو ظاہر یہ وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے وہ بالکل اس میں آتے ہیں، اور رسول پاک کی بعثت کے بعد اہل کتاب سے بار بار یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ رسول پاک پہ ایمان لے کے آئیں۔ اور اس کے بعد جناب 75 آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اور ان کی جو والدہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام وہ ایک سچی خاتون تھیں۔ اور اس کے بعد آخری آیت جو اس سورہ مائدہ کی اس 6 پارے میں ہے، اس میں بڑی ایک حقیقت بیان کی ہے جو آج کے حالات کے مطابق بھی درست ہے کہ ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ یہودی اور مشرک جو ہے وہ دشمنی میں تم سے زیادہ سخت ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ آپ سے دوستی میں ان لوگوں سے تھوڑے بہتر ہیں۔ اور کیونکہ یہودیوں میں کچھ عالم بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، راہب بھی ہیں، اور وہ بڑے عاجز ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی حقیقت ہے کہ آج بھی اگر ہم دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات میں اس میں مشرک اور یہودی زیادہ مخالف ہیں، اور جو نصرانی مسیح ہیں وہ کسی حد تک ان سے کم مخالف ہیں۔ تو بہرحال یہ 6 پارہ جو ہے
وہ اختتام پذیر ہوا. اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے 7ویں پارے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. قرآن حکیم کو بیان کرنے میں، سمجھنے میں اگر سہون یا کسی طرح سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ملاقات ہوتی ہے 7ویں پارے میں.